अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और अदब कबूल कीजिए। मैं हूं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाज़िर खिदमत। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं तो आज देखा मैंने कोर्ट से मैं डायरेक्ट देख रहा था प्रोग्राम, जो कि सैम्बल वापस लेने के लिए पीटीआई ने अपील की हुई है। उसके अंदर आज हेयरिंग थी। तो मैं सबसे पहले इसी मौजू को लेता हूँ और ब्रीफ आपको बताता हूँ कि किस तरह लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं हूँ अवाम की आवाज़, मैं ख़ुद अवाम हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज मुझे अच्छा लगा कि पीटीआई के वकीलों ने अच्छी बहस की, अच्छे पॉइंट रेस किए, ये मैं मानता हूं। लेकिन पहले थोड़ा चलते हैं इनके चेयरमैन की तरफ। जो पहले चेयरमैन है, यानी ओरिजिनल चेयरमैन है, वो इमरान खान साहब। वो कल उन्होंने ये बयान दिया कि मैं कुरान की कोई आयत पढ़ के सुनाई कि ये चीफ जस्टिस साहब को सुना देना। मुझे एक बात बता दीजिए, ये अपने लिए नहीं उन्होंने महसूस की कि उनको ज़रूरत थी इस आयत की कि दूसरों को तंग मत करो। आपने भी तो तंग किया था ना। आपको हालांकि इक़्तिदार मिला हुआ था, सब कुछ फुल आप इंजॉय कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, और चलो जैसी भी थी वो भी थी, सब कुछ था आपके पास। लेकिन आपने उसकी जीना दुभर कर दिया था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना आप रिश्तेदार हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि आपकी जो वहाँ की टीम है ना, यूके वाली टीम, वो शाइन अली कोई लड़का है लोफर टाइप का, उसको लगा रखा था कि इसको उसको निकलते घुसते चोर चोर, मतलब दिस इज़ अनएथिकल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई अच्छा आदमी होगा, लेकिन जिस तरीके से आप तरबियत देंगे ना, कल आपके खिलाफ भी नारे लगेंगे। आप भी तो चोर हैं ना। चलो, आपने एक ने 1 मिलियन चुराए और एक ने 1 लाख चुराए, बात बराबर है। चोरी तो चोरी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप कुरान की आयतें सुना रहे हैं ना, ये आपके ज़माने के अंदर आज चीफ जस्टिस साहब से अच्छा आदमी आपको मिल नहीं सकता। मैं इसलिए भी नहीं उनकी तारीफ़ कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। इसलिए कि ये अच्छी तकदीर है आप लोगों की, पाकिस्तानियों की, जो एक अच्छा चीफ जस्टिस मिल गया आपको। इस कदर अच्छा उसका स्टाइल है, एक हंसते हुए सारी चीज़ बता रहा, वो हर चीज़ बता रहा है। लेकिन आपके जो वकील को जो टीम है ना, मैं आपको 3-4 सेक्शन है इसके पीटीआई के। पीटीआई है क्या? पीटीआई जो इमरान खान, वो तो बुद्धू है बिल्कुल, इट इज़ कन्फर्म। ना उसको अकल है, उसको कोई अकल नहीं है। तो उसके गिर्द जो घेरा तंग किया हुआ ना, वो वकीलों ने तंग किया, जो चालाक होते हैं, चलत्तर। जैसे सिद्दीक साहब है ना, एक अजहर सिद्दीक साहब टाइप के लोग, जो अभी फ़ौरन टिकट का बंटवारा हुआ तो फ़ौरन आ गए कि टिकट हमें दे दो, या ये वो बढ़ गया जो है वो आ गया आपके सामने। और बहुत सारे वकीलों का मैं आपको बता सकता हूँ। वो जो बांडे साहब जो है ना, जो कि जरदारी साहब की महबूबा को निकलवाने में पेश थे, उनको एथिकल वैल्यूज़ उस वक्त याद नहीं आई जब उस औरत को निकलवा रहे थे बाहर, रक्कासा को। उस वक्त तो याद नहीं आया पाकिस्तान के अवाम की। आज उनको इस्लाम भी सबको याद आ रहा है, सबको याद आ रहा है। लेकिन मैं यही कहता हूँ ना, अब इनका एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, असल जो वो है ना पीटीआई, वो कैसे फ़ायदा उठा रही है। आपको लग रहा है कि बहुत पीटीआई वाले बहुत उस पर भी आ रहे हैं, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, और हर जगह मीडिया पे छा रहे हैं, और ये कोई 12-13 करोड़ चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली ये बात गलत है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना यूथियाज, मैं यूथिया नहीं पहले बता दूँ, तो ये कहते हैं पैसे किस जैसे आप समझ लीजिए तारिक जमील साहब हैं, मैं चलो नाम छोड़ो, मौलवी जो होते हैं ना, वो उनको चाहिए एक कब्र, और ताकि पैसे जमा करें, या वो कोई फंड इकट्ठा करने की बात कि भाई हम गरीबों की मदद करेंगे। उनके पास एक कब्र है। इमरान, अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सियासी कब्र जिसे कह सकते हैं, उसको खुदा ना करे, मैं तो उसकी दुआएं मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। वो उससे वैसे मैं वैसे ही अल्लाह से बहुत डरता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 3-4 है ना, एक राजा भी है, मेजर राजा, और एक कैप्टन साहब हैं जिनके माथे पे निशान बना हुआ बड़ा ज़बरदस्त, जिनके माथे पे निशान, उनको आप उनसे ख़बरदार रहें। वो सब कलेक्ट करते हैं। ये हर एक की वो बारियां लगी हुई हैं। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है राजा साहब। अब वो एक चक्कर के अंदर $1 लाख कमा लिए, 25,000 भी गायब कर दिए, तो आपको क्या पता चलेगा? मुझे ही बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शो नहीं करते, वो पैसे दे देते हैं बेचारे, नहीं कहते हैं यार हमारा नाम मत लेना, क्योंकि वो अल्लाह को बहुत पसंद करते हैं। वो समझते हैं यही सबसे अवतार यही हैं सारे जो जमा कर रहे हैं किसी के लिए। मैं आपको इसमें एक छोटा सा किस्सा सुना दूँ चलते चलते। 65 में मैं भी थोड़ा छोटा ही था बहुत। तो जंग जब हो रही थी ना, 65 की जंग जो हो रही थी,
تو اس کے اندر میں لڑکانہ میں تھا. تو بچے جو تھے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ جمع کر رہے تھے فنڈس کہ بھائی ٹینک خریدیں گے اور یہ. حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے لے رہے 1 روپیہ 8 آنے 4 آنے جو بھی بیچارہ دے رہا تھا. جو سب سے بڑا تھا وہ بڑا چلاک تھا. ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے, ہم تو ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اس نے خوب سارے پیسے جمع کر لیے اور وہ پھر کھا گیا. وہ روز نئے کپڑے پہن کے آتا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں جب ایکچوئل ووٹنگ ہوگی نا تو ٹائم فش, کیونکہ عمران خان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بلاول ہے اس کے اندر ہے. بھائی آپ کمال کر دیا, ظاہر ہے اس کا نانا بھی تو چیز تھی نا. وہ بھی دیکھے سمجھداری سے کوئی مذاق نہیں کرتا کسی کے اوپر, اور یہ ہمیشہ کیچڑ اچھالتے ہیں. اب وہی سیکھ لیا, ان کے جو وکیلوں نے بھی سیکھ لیا کہ بھائی آپ بس کسی کو برا بھلا کہتے رہیں. اب میں آتا ہوں اصل جو کیس ہو رہا ہے, میں اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ سیمبل کا. حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ بھائی سیمبل لے لو آپ سے صرف اتنا کہا تھا کہ الیکشن کروا دیں آپ. اچھا دیکھیے یہ, حالانکہ میں وکیل نہیں ہوں, لیکن لوگ مجھ سے اس بات کو اتفاق کریں گے کہ یہ مسئلہ 1 منٹ چٹکے میں حل ہو سکتا تھا. کیوں؟ آپ کے وکیل دوسری طرف, اب ان کی جو سوچ ہے نا, میں سمجھ گیا ہوں. ان کی سوچ یہ ہے کہ الیکشن کرائیں ہماری ذمہ داری, ہم نہیں کراتے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں سیمبل چاہیے. سیمبل قانونی طور سے یو آر باؤنڈ ٹو گیو سیمبل. اگر آپ یہ کہہ دیتے, دیکھیں بات کسی دوسرے کی بھی رکھنی ہوتی ہے. اپر ہینڈ تو اس کا کورٹ کا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کو آپ لیٹ ڈاؤن کریں, ناٹ پاسبل. کسی جگہ پہ بھی سپریم کورٹ کو نہیں کر سکتا آپ, کسی ملک کے اندر بھی. اگر وہ کہہ رہے تھے الیکشن کرا دیتے تو آپ ان سے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سر ہمیں ٹائم دے دیں, 6 مہینے کا ٹائم دے دیں, فکس کر دیں, اتنے دیر میں الیکشن بھی ہو جائیں گے. اور اگر ہم الیکشن نہیں کرا سکے ہم فیئر کرائیں گے, جس طرح آپ کہتے ہیں ہم کرا دیں گے. تو لیکن آپ ہمیں اجازت دے دیں, ہمارے ایز اے پارٹی ہمیں سیمبل بھی دے دیں. اچھا سیمبل بھی ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی. پیپلز پارٹی والوں نے بھی تو تیر لے لیا تھا نا تلوار کی جگہ. وہ بھی کہہ دیتے کہ یار ہمیں تو وہی چاہیے. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ تن کے آنکھ کے اندر تن کے شدید تلاش کرتے ہیں دوسروں کے. تو بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلم لیگ کوئی تھی اس کو 20,000 کے اندر انہوں نے اجازت دے دی. بھائی آپ یہ چیزیں تو پیش کریں نا کورٹ کے اندر. آپ جو اب بعد میں بات کر رہے ہیں, آپ کہہ دیتے کہ سر 20,000 نے ان کو دی, ہم بھی 20,000 ہم سے لے لیں یا گارنٹی لے لیں یا کوئی چیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز ریز ہو جاتی ہے نا, گورنمنٹ کے کام اسی قسم کے ہیں. اگر چھوٹی بات یا تو بڑا ہاتھی بھی نکل جائے, اور چھوٹی باتیں پھنس گیا تو چھوٹی بات نہیں نکلتی. یہ میں آپ کو بتا دوں. ان سے غلطی یہ ہوئی. بالکل آج چیف جسٹس صاحب بالکل بہترین, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی طویل کرے اور ان کو خوشیاں دے. واقعی ان کو جو تھا نا, انہوں نے کہا بھائی آپ جب اقتدار میں تھے آپ نے سوچا ہی نہیں, آپ آنکھیں بند تھیں آپ کی, آپ مزے اٹھا رہے تھے. اب آپ کے اوپر مصیبت آ گئی. بھائی 18 سے 20 سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکشن کرا دیں, آپ جو کاغذات کا پیٹ جو کہتے ہیں نا پورا کر دیں. یقین مانیے اس وقت بھی ہو سکتا تھا جو اس کو آپ جہو چوہے کو لے کر آئے نا چیف, اگر ان کو بلا لیتے ایس بابر, ابھی میں ان سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں, ان کا بھی انٹرویو میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ارینج کروں گا, کہ بھائی اگر ان سے بات کر لیتے کہ سر آپ لے لیں سیکریٹری جنرل یا کوئی بھی عہدہ, ان کو وائس چیئرمین بنا دیتے یا کوئی فار دی ٹائم بینگ ان کو اعتماد میں لے لیتے, اور اس کے بعد جب ان کے بھی سائن ہو جاتے, سب ہو جاتے, آپ پیش کر دیتے عدالت کے اندر, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن آپ ہیں بگاڑنے والے. وہ بگاڑ, میں آپ کو بتاؤں نا بگاڑ کیوں ہوتا ہے آپ کی جماعت کے اندر. نہ تو پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے, نہ نون لیگ چیخ رہی ہے, نہ مولانا فضل الرحمان چیخ رہے. صرف چیخ رہے ہیں, آپ چیخ رہے ہیں. وہ کس لیے؟ اس میں پیسہ زیادہ ملتا ہے ہر طرف سے. اب وکیل جو ہے نا آپ کے دبا کے کما رہے ہیں. یہ جو مروت ہے نا, تو یہ بھی جب لندن جاتا ہے تو کلیکٹ کرتا ہے پیسے. اچھا مروت کا متعلق میں اب آج ایک چھوٹی سی بات کر دوں, بڑی مزیدار, کہ آج وہ سنیرا جی ہیں, وہ میں خیر ان کا پروگرام پابندی سے دیکھتا ہوں, اچھا پروگرام کرتی ہیں. انہوں نے یہ کہا, حالانکہ دلچسپ بات ہے, میں خدا نہ کرے اس کے اندر یہ نہیں کہہ رہا, کہ کراچی کے لوگ جو ہے نا لپسٹک کو لپسٹک کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کا بھی کیا ہوتا ہے, یہ کون تھے, ایک اور صاحب ہیں جو سیاستیں میں آتے ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو بات یہ ہوتی ہے سب سے مضبوط کلچر انگلش ہے, اس کے بعد اردو, اور پھر اس کے بعد پنجابی کو کوئی سوچتا نہیں, پوچھتا بھی کوئی نہیں. میں ایک بات کو مانتا ہوں, کہتے ہیں کہ یار میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کلچر وائز ہوتا ہے ڈفرینس, لیکن اس کے تعصب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس میں مذاق کا پہلو ہونا چاہیے.
یہ کیا ہو گیا؟ اگر کوئی لپسٹک کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ہی بتائیے. میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ ہندو ایک لڑکا ان کے کلاس پر علی گڑھ میں پڑھتے تھے وہ، تو وہ جو تھا نا چاقو کو کاچو کہتا تھا. اس کو بہت سکھایا کہ بھائی پڑھو قاف الف قا چے واو چو، تو وہ کہتا تھا کاچو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو برین ہے نا اللہ نے دیا ہوا ہے. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ برین اللہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ چپک جاتی ہیں باتیں جو بچپن میں، کیونکہ فریش ہوتا ہے نا برین کے اندر. جب آپ کا خون چاروں طرف سرکولیٹ کر رہا ہوگا نا تو اس کے اندر میموری بہترین ہوتی ہے. بچے کی آپ دیکھیں نا، آپ لینگویج بھی سیکھ سکتا ہے 6-7 سال تک بچہ ہر زبان سیکھ سکتا ہے. تو وہ چپک جاتی ہیں چیزیں. یہ معاشرتی خوبصورتیاں ہوتی ہیں، اس کو طنزی انداز میں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پنجابی میری تو بیوی پنجابی ہے لاہور کی، میں اگر غلط بول دوں گا تو مجھے گھسنے بھی نہیں دے گی گھر کے اندر. تو میرا مقصد یہ ہم تو پیار محبت سے بات کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے بیسیکلی میں تو خیر اس پہ بھی یقین نہیں کرتا کہ بھائی مسلمانی کو محبت کرو، نہیں، اچھے انسان کو محبت کرو چاہے وہ کوئی بھی ہو. مسلمان بھی تو ایسے ہیں جو قاتل ہیں، مسلمان بھی تو ایسے ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں. آپ ان سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو انسانیت سیکھیں. یہ جو مولویوں نے آپ کو اسلام پڑھایا نہیں، اٹ از ناٹ اسلام. میں ایک اور پروگرام بناؤں گا آپ کے لیے. تو یہ اسلام نہیں ہے. تو بات ادھوری رہ گئی. تو یہ پی ٹی آئی کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اپنا سب کچھ ضائع کر دیں گے. آج عمران خان صاحب یہ شو کر رہے ہیں نا کہ میں اس کی، کیونکہ میں اس لیے مجھے ہٹایا کہ میں آرمی کی بات نہیں مانتا تھا. آج یقین مانیں، آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ آج اگر حافظ صاحب اس کو فون کر دیں نا یا میسیج دے دیں صرف عمران خان مجھ سے مل لو، یقین مانیے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی ساری اچھی ہو جائے گی اور یہ سارے ادھر ادھر بڑھ جائیں گے سارے. یقین مانیے یہ سب ایسے ہی فضول لوگ ہیں، یہ کوئی جان دینے والے مجنون نہیں ہیں بھائی، یہ دودھ پینے والے مجنون ہیں. آپ یقین کریں، آپ اگر ان کے چکروں میں پڑے نا تو میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ اپنا ملک بھی کھوئیں گے، اور کسی صورت میں آپ نے ان کے گندے ہاتھوں میں نہیں آنا ہے. میں آپ کو ایز اے بڑا بھائی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، میں تو عوام ہوں، میں آپ کو یہ خبردار کر رہا ہوں کہ مظاہرے اور یہ وہ، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے پس پردہ، بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہونے والا ہے. اللہ خیریت سے 8 فروری کو الیکشن کرا دے اور اللہ تعالیٰ مطلب ایک ملک ایک نئے اس پہ چل جائے، لیکن اس سے پہلے بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، آپ یہ سوچ لیجئے گا. تو کسی کے ہاتھ میں کھیلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ کو چھڑائیں گے بھی نہیں، آپ کو چھڑائیں گے بھی نہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب بھٹو صاحب کے دور کے اندر جو ہائی جیکر، ایک جہاز ہائی جیک ہوا تھا، اس کے اندر ایک ہائی جیکر تھا، وہ میرے مطلب کلیگ کا بھی اور میرے کلاس فیلو بھی تھا، خیر اس کا دوست تھا. تو وہ بتا رہا تھا، کہنے لگا کہ وہ سائیکل کی دکان پنکچر ٹھیک کرتا ہے، اور کہنے لگا میں ہر جگہ جاتا ہوں جاب کے لیے تو سب کہہ دیتے ہیں میں تم کو ہائی جیکر ہوں. پیپلز پارٹی بھی نے وہ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی خراب مت کرو، اپنی زندگی مت خراب کرو، تعلیم کی طرف توجہ دو، پیسے کمانے کی طرف توجہ دو. یہ سیاست داں جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے اپنے چکروں میں ہوتے ہیں. چیف جسٹس صاحب پہ پورا بھروسہ رکھو. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ان کا بالکل ذہن صحیح ہے اور ماشاء اللہ سے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ آج آپ کی بات، اور جیسے جیسے میں وہ خبریں ملتی جائیں گی میں آپ کو بتاتے جاؤں گا. ابھی بشرا بی بی کا بھی میں دوسرا پروگرام بشرا بی بی کا کرنے والا ہوں. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اور سب سے آخر کے اندر میں آپ لوگوں کو بڑا شکر گزار ہوں کہ بڑے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، بہت آپ پسند کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے میں بھی آپ کا پاکستانی بھائی ہوں، ایسی تو بات نہیں ہے، دور بیٹھا ہوں لیکن دل میں تو پاکستانی ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو ملائے، آمین.